सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। शेख वकास अकरम ने कहा है जनाब के 16 जनवरी की बैठक में अगर तो हुकूमत जुडिशल कमीशन वाले मुतालबे पर नहीं मानती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। यानी वाज़ अल्फाज में उन्होंने जो है वो एक धमकी दे दी है। अब इस धमकी को हुकूमत कितना संजीदा लेती है ये एक अलग बात है। इसके अलावा जनाब जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके फैसले के मौखर होने पर ये क्या सराहियाँ भी की जा रही हैं कि इसमें अदालत की कमज़ोरी है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में थे तो जेल इंतज़ामिया उनको क्यों ना ला सकी। इन सब पर और इनकी इंसाइट्स पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या खैर से? मैं ठीक। आप मैं समझ रहा था मिलिट्री कोर्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मिलिट्री कोर्ट से आपने टॉपिक नहीं रखा हुआ मेरे ख्याल से। अपने मिलिट्री कोर्ट भी रखा हुआ है, चलें लेकिन हम मुज़ाकरात से बात कर लेंगे। जी ठीक है, मुज़ाकरात से बात करते हैं जी। हाँ जी, ये बताएंगे शेख वकास अकरम ने जो धमकी दी है कैसे देखते हैं इसको? शेख वकास अकरम क्या मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं? नहीं है, नहीं है। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। तो जब वो धमकी दे रहे हैं तो वो किस कैपेसिटी में दे रहे हैं? उनकी इस बात की कोई अहमियत है? ये बात तय हो चुकी है दोनों कमेटीज़ के दरमियान में कि जो बात कमेटीज़ के जो मेंबर्स हैं दोनों तरफ में उनको वो असर नहीं लेंगे कि बाहर कोई क्या बोल रहा है। हाँ, असर लेंगी अगर जो पार्टी के हेड्स हैं यानी इमरान खान साहब क्या बोलते हैं या शहबाज शरीफ साहब या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या बोलते हैं, ये चीज़ें मैटर करेंगी, या प्रेसिडेंट ज़रदारी क्या बयान देते हैं। ठीक है जी, इन बैड कब होगा, वरना अदरवाइज तो शेख वकास अकरम तो इसमें इस सारे मामले में ही इज़ मिस्टर नोबडी। ना उनकी कोई बात की अहमियत है और ना इनकी बात को अहमियत देनी चाहिए, और ना ही कमेटीज़ उनकी बात को कोई अहमियत देंगे उनको। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है जी कि क्या 16 जनवरी की अगर जो मीटिंग होती है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं होते। अब सवाल पहला ये है, पहला उनका करने वाला काम है। उनका जो करने वाला काम है वो बुनियादी काम ये है, उन्होंने चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स देनी है अपनी। उनके मुतालबात हैं क्या तहरीरी तौर पर। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लफाजी से काम ले रही है। तो वैसे तो मैं पहले पिछले भी दो व्लॉग्स में मैं कह चुका हूँ कि मुझे ये मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। बट अगेन आई रिपीट कि 20 जनवरी तक का जो टाइम बाय किया जा रहा है और 20 जनवरी तक का टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय कर रही है उसमें 16 जनवरी तक तो हम नज़दीक पहुँच गए ना। बिल्कुल। अब 16 जनवरी के बाद वो 20 के बाद जो मुज़ाकरात हैं इनकी नाकामी का ऐलान करते हैं, इनके ख़त्म होने का ऐलान करते हैं, या वो 30 को करते हैं या वो इनको फरवरी मार्च तक लेके जाके करते हैं, डिपेंड करता है। वैसे तो इन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है, लेकिन देखिए सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में हालात देखे जाते हैं। ये डेडलाइंस वगैरह जो दी जाती है ना, ये भी सियासी होती हैं डेडलाइंस, ताकि जो है वो अपना प्रेशर बिल्ड कर सके एक साइड। तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत को देने को क्या है और हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने को क्या है, देखना ये है। तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त किस पोजीशन में है, क्या हुकूमत को मजबूर है, हुकूमत को कोई उनकी वोट्स की ज़रूरत है। हुकूमत के पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो तहरीक इंसाफ उनको दे सकती है, और वो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, एक यानी शैडो गवर्नमेंट का जो है वो एक रोल प्ले कर सकती है, वो स्टैंडिंग कमेटीज़ में बैठ सकती है, वो एक पार्लिमानी अमल का हिस्सा बन सकती है। लेकिन अगर उन्होंने पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनना तो फिर असम्बली से पार्लिमान से बाहर चले जाएं। फिर कम से कम वो अपने हल्के के लोगों से तो कम से कम इंसाफ करें, उनकी नुमाइंदगी तो करें पार्लिमान के अंदर। लोगों ने अगर आपको वोट दिया, जिन लोगों को जो मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो अपने हल्के के अवाम को जो है ये सर्व करना जो है वो उसके मुतकाजी है जी, उनका ये हक बनता है। जो नहीं करेगा वो इंसाफ नहीं करेगा अपने हल्के के अवाम के साथ। तो उनकी नुमाइंदगी करनी है पार्लियामेंट के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, उन्होंने यानी कौमी असम्बली में नेशनल लेवल के ऊपर और जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं वहाँ पर सूबाई लेवल के ऊपर। ठीक है हसन साहब, ये बताएं कि अब कल जो केस का फैसला मौखर हुआ, तीसरी बार मौखर हुआ, उसके बाद बहुत सी क्या सराहियाँ जन्म लेने लगी हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जी जज में हिम्मत ही नहीं थी कि फैसला सुना सकते। इस तरह किस तरह हो सकता है कि इमरान खान जेल कस्टडी में उनको नहीं लाया गया, वो तो ला सकते थे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस केस को, इस फैसले को पोलिटिसाइज करना चाहती है।
ویسے نیب آرڈیننس کے تحت آئی بلیو کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے تحت کے اندر جو ہے نا ٹرائل مکمل ہونا ہوتا ہے. متعدد ایڈجرنمنٹس لی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے, عمران خان صاحب کے وکلا نے, بشرا بیگم کے وکلا نے, اس کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے. تو یہ جج صاحب نے پیشنس کا جو ہے نا وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہ انہوں نے ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کرتے ہوئے ایڈجرنمنٹس بھی دی, اور کیس بغیر سماعت کے جو اڈیالہ میں جیل ٹرائل ہوتا تھا وہاں سے وہ اڈیالہ سے واپس آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, جج صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ 35-30 سے زیادہ مواقع ہیں, 35 ہیں, 40 ہیں, لیکن 30 سے زائد مواقع ہیں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی یعنی عمران خان اور بشرا بیگم کے وکلا نے ایڈجرنمنٹس لی ہیں. آپ امیجن کریں کہ کتنی پیشنس رکھتا ہے یہ جج. اچھا, اس کے علاوہ جج صاحب کے بلوانے کے باوجود عمران خان صاحب نے ایک دفعہ آنے سے انکار کیا. انہوں نے پیشنس سے دوبارہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کو بلایا جائے. وہ پھر نہیں آئے, تو پھر بھی انہوں نے کوئی سخت آرڈر نہیں دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹھا کے لے کر آؤ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گھسیٹ کے لے کر آؤ. دیکھیں, اس عہدے کے اوپر جو شخص رہا ہو, جو ملک کا سابق پرائم منسٹر رہا ہو, اس کو اپنی عزت کا خیال خود کرنا چاہیے. اس کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے. ان کی جماعت کا نام تحریک انصاف ہے. یہ انصاف کی عدالت ہے. جو نیب کورٹ ہے وہ عدالت ہے نا, بالکل وہ کورٹ ہے. اگر عدالتوں کا احترام جو ملک کا سابق وزیر اعظم نہیں کرے گا تو پھر روڈ پہ چلتا ہوا عام شخص تو نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات کہ ایبسنس میں آپ نے بات کی, مین بات کہ جی ان کی ایبسنس میں بھی جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ سنا سکتے تھے. تو بالکل یہ جج صاحب کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ ایبسنس میں فیصلہ سنائیں یا ان کی موجودگی میں. اگر ایبسنس میں سناتے تو پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان اور بشرا بیگم کو اس کیس کو پولیٹیسائز کرنے کا موقع مل جاتا. لیکن جج صاحب نے پھر بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نا جوڈیشل ریسٹرین, یعنی عدالتی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کوئی ایسا حکم دیے وہ چپ کر کے چلے گئے. حسن صاحب, بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کا تیسری بار مؤخر ہونا جو ہے وہ فیصلے کی کریڈیبلٹی پر بھی اثر ڈالتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں کل بھی یہ بات کی تھی کہ اب ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے اندر نہ کوئی نیا ایویڈنس آ سکتا ہے, نہ کوئی ایویڈنس نکل سکتا ہے, نہ کوئی نئی شہادت آ سکتی ہے, نہ اس پر جرا ہو سکتی ہے. تو اب جو کیس کے میرٹس ہیں وہ تو ڈٹرمن ہو چکے ہیں. کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب تو وہ سل چکا ہے. جو چیزیں ہیں ہر چیز ریکارڈ ہو چکی ہے نا, عدالتی ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں. تو جب عدالتی ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں تو اب کوئی مین خطرہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو کہ مزید کوئی شواہد, کچھ ثبوت ان کے خلاف آ سکتے ہیں. تو اب تو صرف فیصلہ مؤخر ہوا ہے. وہ جج صاحب نے کل فرمایا تھا نا کہ میں نے فیصلہ تحریر بھی کر لی ہے اور اس پر سائن بھی کر لی ہے. جب فیصلہ تحریر کر چکے ہیں, سائن کر چکے ہیں, تو صرف انہوں نے ایک موقع اور دیا ہے جج صاحب نے عمران احمد نیازی اینڈ بشرا بیگم کو کہ وہ انہوں نے جو ٹرائل کمپلیٹ کیا اس کا فیصلہ سن لیں. اگر وہ نیکسٹ ہیئرنگ پر بھی نہ آئے تو ممکن ہے کہ جج صاحب فیصلہ سنا دیں. تو یہ اس بات میں ہم خود جو ہے نا میم میخے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جج صاحب اپنی طبیعت کے مالک ہیں, یہ ان کی عدالت ہے. وہ جج صاحب کہتے ہیں میری عدالت میری مرضی, اور وہ حکومت سے کوئی انفلوئنس نہیں لیتے, وہ نیب سے کوئی انفلوئنس نہیں لیتے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی انفلوئنس نہیں لیتے, وہ عمران خان سے کوئی انفلوئنس نہیں لیتے, وہ بشرا بیگم سے یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے کوئی انفلوئنس نہیں لیتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جج صاحب نے اگر عمران خان صاحب کو اس کیس میں کوئی ریلیف بنتا ہوا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جج ان کو وہ ریلیف نہ دیں. اور اگر عمران خان صاحب کی اس کیس میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں سزا بنتی ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کے سوشل میڈیا کے یہ عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کر جی جج صاحب ان کو سزا نہ دیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی تھی اور کہتے ہیں نا وہ, تو پھر جج صاحب بھی پورے دانے دینے, جج صاحب بھی پورے دنوں کے ہیں, وہ بھی پورے دنوں کے ہیں, وہ بھی یعنی اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں. ہی اسپیکس لیس, اور لیکن وہ ہر چیز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جج صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا, اور وہ میرے خیال سے کسی کے خلاف کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب, اب بات کر لیتے ہیں ہم فوجی عدالتوں کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل ہوئی اس کے دوران جو ہے نا, سماعت کے دوران ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ 9 مئی کے بھی کوئی نہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہوگا, کہیں نہ کہیں سازش تیار کی گئی ہوگی, تو ان کا ٹرائل کہاں ہوگا, جس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا جی ملٹری کورٹ میں ہوگا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کن گراؤنڈز پر ہوگا, کیا پروسیجر اختیار کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. وہ تو آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے نا جی, آرمی ایکٹ ہے اور جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے, یہ 2 چیزیں اس میں آتی ہیں جو ملٹری کورٹس میں
جب کیس جاتا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو مین بات یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال کے مطابق جو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے, کیونکہ جنرل فیض حمید سے متعلق بھی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی, اس پہلو کو بھی جو ہے وہ انکوائر کر, اس پر انکوائری سٹارٹ کی ہوئی ہے, اس معاملے کی تحقیق کی جا رہی ہے. تو اس میں اگر ریاست تو لیکن عمران خان کو سمجھتی ہے نا ماسٹر مائنڈ. نہیں, دیکھیے کوئی بھی چیز ہوگی نا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے نا, مطلب کوئی اپنی پسند ناپسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نوشین صاحبہ, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. جب ریاست اپنے یعنی آرمی اپنے ایک سابق 3 اسٹار کو, ایک 3 اسٹار کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کر سکتی ہے اور 9 مئی کے اندر اس کے خلاف بھی انکوائری شروع کر سکتی ہے, تو پھر عمران خان صاحب کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر عمران خان صاحب ہوئے اس معاملے کے اندر اور ان کا خلاف ثبوت شواہد ہر چیز ان کے پاس آ گئی تو پھر ان کو بھی نہیں اسپیئر کیا جائے گا. اگر وہ اپنے 3 اسٹار کو اسپیئر نہیں کر رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج اسپیئر کر دے گی؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں عام جو واقعات جو کہ پرانے واقعات تھے ماضی میں, جن میں ویسے GHQ حملہ تھا ایک سابق اور ایک تیارہ سازش کیس تھا, وہ کیسز ضرور تھے لیکن وہ انڈیویجول کیسز تھے, یعنی انڈیویجول تھے. وہ ایک سسٹمیٹکلی طریقے کے ساتھ ملک بھر میں پاک فوج کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا. جب ملک بھر میں آپ کی جو دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا, ملک بھر میں جلاؤ گھراؤ نہیں کیا گیا تھا, وہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹس تھے, وہ ایک الگ الگ واقعات ہیں. وہ جو الگ واقعہ ہے اس کو ATC میں ٹرائل کیا گیا تھا. اس وقت کے ان معاملات کے, ان واقعات کے میرٹس کیا ہیں, ان کے میرٹس کیا ہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, جو ابھی ATC کے اندر 9 مئی کے چند ملزمان ہیں, جس میں وہ سینیٹر صاحب بھی ہیں, جاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, ان کے خلاف تو ابھی تک کیس کہاں پہنچا ہے. ابھی یعنی مئی میں ابھی آ گیا جی ہمارا جنوری, یعنی 4 مہینے بعد 2 سال مکمل ہو جائیں گے جی. 4 مہینے بعد 2 سال مکمل ہو جائیں گے, اور 2 سال تقریباً پونے 2 سال میں ابھی تک ٹرائل کہاں پہنچا. ابھی تک میرے خیال سے فرد جرم کئی جگہوں پر عائد ہوا ہے, کئی جگہوں پر فرد جرم بھی عائد نہیں ہوا, کئی جگہ ابھی پہلی شہادت ہوئی ہے اور مزید شہادتیں بھی ہونی ہیں. تو یہ ہمارا جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کو بھی ہماری معزز سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوگا. بالکل یہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, ججز جو فیصلہ کریں وہ سارا آنکھوں کے اوپر. لیکن ابھی جو ملٹری کورٹس نے سزائیں سنائی ہیں ان کو سپریم کورٹ کے اس اجازت کی بیکنگ حاصل ہے جو اسی کورٹ میں جو جس میں کیس چل رہا ہے انہوں نے اجازت دی تھی مشروط, کہ فائنل ورڈکٹ آف دس کورٹ جو ہے اس سے اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ تمام لوگ, تمام فریقین کو قابل قبول ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہوگا, اور یہ جو ججز ہیں جو یہ کیس سن رہے ہیں یہ قابل اعتماد ہیں. اگر یہ خلاف فیصلہ بھی دے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ٹرائل ہوئے ہیں یہ دوبارہ نہیں ہوں گے. یہ پھر یہ ٹرائل جن میں سزائیں ہو چکی ہیں لوگوں کا, انہیں لوگوں کا ری ٹرائل ہونا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. یعنی وہ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کورٹ اس میں نہیں کر سکتا, کیس کو ٹرائل نہیں کر سکتا, اب ان کا فیصلہ جو ہے یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا. تو یہ اب چیز آ گئی ہے. اور ہاں لیکن جو لوگ ریلیز ہو چکے ہیں وہ ڈاکٹرین آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے تحت ان کو ٹچ نہیں کیا جائے گا, ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے حسن صاحب, ایک آخری چیز ہے کہ کل آرمی چیف نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں سیاسی اور انتظامی اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کی, جس میں وہ گنڈاپور صاحب تھے. جی تو گنڈاپور صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. گنڈاپور صاحب کی جو ہے وہ پرسنالٹی وہ ایسی ہے کہ وہ ایک ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب, بشرا بیگم بہت تنگ کرتے ہیں. ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کا بڑا پریشر ہے. ان کے اوپر خاصے ان کی جو ہے نا اس ٹائم معاملات بڑے پیچیدہ ہیں, اور ان کی پرائرٹیز اس وقت جو ہے نا وہ بقول فیصل کریم کنڈی صاحب کے مال پانی بنانا ہے. تو وہ اس وقت ہر چیز ان کی ترجیح ہے, وہ ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. بقول فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا کی اچھی دہڑیاں لگا رہے ہیں جی وہ. ہاں وہ تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب جو احتجاج کرنے آئے ہیں پاکستان اسلام آباد کی طرف, جب حملہ کیا انہوں نے, چاہے جلسہ کرنے آئے چاہے وہ لانگ مارچ لے کر آئے, اس لانگ مارچوں کے اندر بھی وہ اسمگلرس کو لے کر آئے ہیں اور ان سے پیسے لیتے رہے ہیں. یہ الزام عائد کیا تھا جی انہوں نے.
تو اب دیکھتے ہیں جی کہ یہ کتنا حقیقت ہے. لیکن بہرحال میرے خیال سے کچھ سیکنڈ کزنس وغیرہ بھی ہیں آپس میں, کچھ رشتہ داری دور کی لگتی ہے ان کی, میں سے کوئی فیملی کی کوئی ٹائز ہیں آپس میں, اور پرانے کو ان کے تعلقات بھی اچھے تھے آپس میں, کچھ شکار شکور بھی اکٹھے کرتے رہے ہیں. سننے میں آئی ہے بات جی, یہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن کوئی ان کا طریقہ کار ہے, لیکن ابھی اصلیت تو شاید جانتے ہیں وہ گنڈا پور کی. اصلیت تو جانتے ہیں. چلیں, تھینک یو حسن صاحب, تھینک یو ویری مچ.